बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, दीनो दुनिया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हर जुमे को हाजिर होते हैं और हमारे मेहमान होते हैं मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब। आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और आपकी शरई रहनुमाई भी फरमाते हैं दीन इस्लाम की रोशनी में। नाजरीन, आपकी तरफ से मैं फिर एक दफ़ा ये बात कहूँगा कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास आ रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए और आपकी रहनुमाई हम शरई लिहाज से दीन व इस्लाम की रोशनी में करते रहेंगे। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा पिछला प्रोग्राम निकाह के हवाले से हुआ था, निकाह के शरई अहकाम, और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी निकाह और जहेज का इस्लाम में तसव्वुर इसके हवाले से है। अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब से हमारा पहला सवाल है। मुफ्ती साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आज का हमारा पहला सवाल है आपसे कि जब निकाह किया जाता है लड़के और लड़की का, तो हमारे यहाँ पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता। उमूमन ये होता है कि लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती या फिर लड़के को जो है लड़की से मुतालिक नहीं बताया जाता, या बताया जाता है तो सरसरी सा। तो दीन इस्लाम क्या इस बारे में अहकाम देता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़ैन भाई, बहुत ही प्यारा मौजू आज भी आपने इस मौजू का इंतखाब फरमाया है निकाह के हवाले से। और आपका पहला सवाल कि निकाह के हवाले से, निकाह में, शादी में लड़के और लड़की की जो रज़ामंदी है उसके हवाले से दीन क्या फरमाता है, यही सवाल किया गालिबन आपने कि लड़के और लड़की की रज़ामंदी के हवाले से दीन क्या कहता है और ये कितनी अहमियत रखती है निकाह में। बहुत ही प्यारा सवाल है। याद रखें कि आकिल और बालिग लड़का या आकिला बालिगा लड़की, उनकी रज़ामंदी के बगैर दीन इस्लाम ये कहता है कि निकाह कायम नहीं हो सकता। अगर वो सराहत के साथ बिल्कुल इनकार कर दें, मना कर दें, तो निकाह कायम ही नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़की दिल से राज़ी नहीं होती, लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से, मजबूरी की वजह से वो साइन कर देती, इजाज़त दे देती है, तो अज़्र शरअ से निकाह कायम हो जाता है। और बाद में चूँकि वालिदैन की रज़ामंदी से निकाह हुआ है तो अल्लाह ताला बरकत भी डाल देता है, बाद में नरमियाँ मोहब्बतें आ जाती हैं। लेकिन शुरू में बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है। लेकिन अगर सराहत के साथ लड़का और लड़की इनकार कर दें तो ऐसा निकाह कायम ही नहीं होता। वो अगर चली भी गई, इनकार कर रही है, वो गाड़ी में नहीं बैठना चाह रही, उस निकाह को उसने रद्द कर दिया या लड़के ने रद्द कर दिया, वो निकाह कायम ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो जो दूसरी सूरत मैंने अर्ज़ की है कि ज़ाहिरी सूरत उन्होंने साइन वाइन कर दिए, सब कुछ कर दिया, निकाह कायम हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वालिदैन को भी अपने बच्चों की सोच का, उनकी ज़ियानत का ख्याल रखना चाहिए ताकि शादी के बाद कोई परेशानी बच्चों के लिए न बनने पाए और बड़ी मोहब्बत से, खुश असलूबी से वो अपने मामलात को चला सके। अच्छा, मैं इसी मामले में एक बात और अर्ज़ करता चलूँ ज़ैन भाई, हमारे इलाके में एक शादी ऐसी हुई है। आप बिल्कुल देखें ना, लड़के और लड़की को कितना प्रेशराइज बाज़ किया जाता है। वालिद साहब जो है, ठीक है, वो मतलब एक वली है औरत का, बच्ची का, लेकिन वो इतना जबर भी नहीं कर सकता, वो जिलाद नहीं बन सकता कि वो गन पॉइंट पे अपनी बच्ची की शादी करवा दे। और मतलब हमारे यहाँ तो क्या होता है, इजाज़त लेने जाते हैं तो कहते हैं उसकी मजाल है, इनकार करके देखें। अब हमारे इलाके में जी, हमारे इलाके में जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर एक निकाह हुआ था। आप अंदाज़ा करें कि लड़की ने माशाल्लाह MSc किया हुआ था जी, बहुत बड़ा तालीम याफ्ता थी, और जिसके साथ निकाह हो रहा था वो गाँव में भैंसें चराता था। अब ये अंदाज़ा करें कैसे मतलब आपस में वो कम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे यानी मुफ्ती साहब जोड़ का ख्याल रखना चाहिए, जोड़ का ख्याल रखना चाहिए, जी, उम्र का ख्याल रखना चाहिए, तमाम चीज़ें वालिदैन को मद्देनज़र रखनी चाहिए। सिर्फ हम जिम्मेदारियाँ औलाद पे डाल देते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग जो है वो लालच करते हैं जी कि ऐसी जगह पर निकाह किया जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा, जी, लालच की बुनियाद पे। बाज़ शरीयत क्या कहती है कि अगर कोई लड़का है जी, तो वो किस तरह से एलिजिबल होता है कि वो उसकी शादी कर दी जाए? वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी ज़िहानत का, बच्चों की ज़िहानत का भी ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि उम्रें करीब करीब हो, जवानी की उम्र हो, करीब करीब हो। अब 18 साल की बच्ची है और मतलब ये पैसे के लालच में, जायदाद के लालच में 65 साल के बुढ़े के साथ आपने बांध दिया, कैसे ज़िंदगी बसर होगी? तो ये लालच भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपके पास तो माल आ जाएगा, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि उनका कल क्या बनेगा। तो बिल्कुल रज़ामंदी का शरीयत बिल्कुल वाज़े तौर पे पैगाम दे रही है
کہ بچے اور بچی کی رضامندی کے بغیر عاقل بالغ ہوں تو ان کو نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، جو نوجوان جوڑے ہوتے ہیں، شادی ہوئی اور وہ نکاح ہو کے پھر ولیمہ ہوا اور رخصتی ہو گئی، گھر آ گئے، لیکن ان کے دل نہیں ملتے، وہ پھر وہاں پہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ جی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دین اسلام کیا اس کی وہ فرماتا ہے؟ دیکھیں جی، دل نہ ملنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جی اس پر تو ایک مطلب الگ سے پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں سب سے بڑی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ دینداری کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بالکل، جب شادیاں کرتے ہیں نا تو دینداری کا لحاظ نہیں رکھتے، وہی لالچ والی آپ والی بات آ گئی، لالچ دیکھا، ظاہری مفاد دیکھے، یہ معاملات دیکھے، بالکل، نہ بچے کی زندگی کو دیکھا نہ بچی کی زندگی کے معاملات کو دیکھا، اور گٹھ جوڑ بنا دیا، اور اسی وجہ سے بعض اوقات دل نہیں ملتے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بالکل ذہن بھائی واضح ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی جو ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی جمال کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھ کے نکاح بالکل، کرتا ہے، کوئی دین کو دیکھ کے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دینداری کو دیکھ کے نکاح کیا کرو، واہ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جب ہم دینداری کو دیکھیں گے، اپنی شریعت کو دیکھیں گے، آغاز سے لے کر آخر تک، جب سے شادی طے ہو رہی ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی دل میں رنجش نہیں آئے گی۔ بے شک۔ تو اللہ پاک جو ہے دلوں میں نرمیاں پیدا کرے۔ مفتی صاحب، کچھ واقعات میں نے ایسے بھی سنے ہیں کہ شادی ہوتی ہے لڑکے لڑکی کی، اس کے بعد جو ہے وہ نکاح، سب سے پہلے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور نکاح کے عین وقت جب سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور نکاح کا وقت آتا ہے، تو عین اس وقت جو ہے لڑکے کے والے جو ہے یہ مطالبہ رکھ دیتے ہیں لڑکی والوں کے سامنے کہ جی لڑکی والے جو ہے کار دیں لڑکے کو۔ تو ایک عجیب و غریب، اور بارات کی واپسی کا ایک منظر عجیب و غریب اور ایک عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو شریعت ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم دیتی ہے، اور والدین کو کیا کرنا چاہیے ایسے اس میں؟ زین بھائی دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پہ اکثر یہ سننے میں آتا رہتا ہے کہ ایسی ایسی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں جو سوچ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور دین کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے اس حوالے سے۔ شادی کے موقع پہ بھی یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسی ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکے پر، جو اس کا اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اتنی مطلب سیلری ہونی چاہیے، الگ سے ایک مکان ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، یہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح مطلب ہوتے نہیں ہیں، رشتے بنتے ٹوٹ جاتے، اور جب مطلب آپ نکاح کو اتنا مشکل کر دیں گے تو پھر گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے نکاح کو آسان رکھنا چاہیے تاکہ گناہ کے دروازے بند ہو، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ، اور بعض اوقات یہ دیکھیں نا، کچھ شر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ شر پسند والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر بندہ جتنے بھی پنڈال میں ہم لوگوں نے بندے بٹھا رکھے ہیں، تو ہر بندہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی موقع پرست بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایسے موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ ایسے موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، شادی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے اس چیز سے۔ تو انہیں اللہ رسول کے احکامات کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر لڑکا بالکل صحیح العقیدہ ہے، سب کچھ الحمدللہ اس کے معاملات پورے ہیں، اور وہ نفقے پر قدرت رکھتا ہے، شادی کی اہلیت رکھتا ہے، خوش سیرت ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو نہیں دیکھنے چاہیے، اور سادگی کے ساتھ، جتنا سادگی کے ساتھ ہم نکاح کریں گے نا زین بھائی، اتنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، بے شک، بے شک، اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اور یہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھنا کہ جس سے نکاح مشکل ہو جائے، یاد رکھیں پھر نکاح کی وجہ سے اللہ پاک برکت بھی تو دیتا ہے نا۔ بالکل بالکل، آج اگر اس کے بعد ایک کمرے کا مکان ہے، اللہ پاک شادی کی برکت سے اس کو کل بڑا گھر دے دے گا۔ آج موٹر سائیکل ہے، کل گاڑی آ جائے گی، بچوں کا رزق اللہ بھیجے گا۔ بے شک، بے شک، اچھا، آج مطلب کچھ مشکلات ہیں، کل اس میں آسانی اللہ پاک پیدا کر دے گا۔ آج سیلری 50,000 ہے، کل اللہ پاک 1.5 لاکھ کر دے گا۔ تو یہ تو وقت کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اور اسی طرح حضور کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں بہت تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اس نے شادی کی، پھر کچھ عرصے بعد آیا، یا رسول اللہ میرے حالات بہتر نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک اور کر لو۔ اس نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اللہ پاک نے نکاح کی برکت سے جو ہے اس کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بے شک، تو اللہ پاک وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، اس وقت میں ملے گی، اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے شادی بیاہ کے موقع پہ، اپنی عزت کا، دوسروں اچھا کا بھی مفتی خیال رکھنا صاحب، چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے حق مہر پر بھی لڑائی کرتے ہیں، جی، حق مہر تو پر بھی شرعی لحاظ سے حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ شرعی لحاظ سے 10 درہم کی مقدار جو ہے نا، وہ حق مہر شریعت نے طے کیا ہے۔ اس کی مالیت تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں 2,500 سے 3,000 روپے کے لگ بھگ آج کل بن رہی ہے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔
لیکن چلو اس کا تقدس قائم رہے، 5,000 10,000 15 جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے، اتنا حق مار ہونا چاہیے کہ جتنا لڑکا ادا کر سکے. بے شک ادا وہ تو پھر دینا ہی دینا ہوتا ہے نا، بے شک اس کو ادا کر سکے. اور بعض اوقات پھر اندر طلب لکھوا دیتے ہیں، ادا ہی نہیں کرتے بعض میں. بالکل بعد میں حالانکہ وہ تو حق ہے، عورت کا فرض ہے، وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے، لیکن اس پر بالکل توجہ نہیں ہے. بعض 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے رکھ دیتے ہیں. اسی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ کیسے ادا کرے گا اس چیز کو؟ تو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. بآسانی مطلب دیکھیں نا جی، اگر ہم آج کسی پہ بوجھ رکھ رہے ہیں اور کل ہمارا نمبر بھی آنا ہے، ہمارے بچوں کا بھی آنا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے ہر چیز کا خیال رکھا جائے اور انتہائی سادگی سے. اور اچھا نکاح وہی ہوتا ہے حکم حدیث کے مطابق جس میں خرچہ کم ہو. یہ شعب الایمان شریف کی حدیث ہے. تو یہ تمام معاملات اس میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، نکاح میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. مفتی صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نکاح کے لیے والدین کو لڑکے اور لڑکی میں کیا بات دیکھنی چاہیے؟ زین بھائی، لڑکے اور لڑکی کی جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو اگر ہم سب سے پہلے لڑکی کی بات کر لیں تو لڑکی با کردار ہو، نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، ضرورت کا علم رکھتی ہو. اور ایک حدیث میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کچھ حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، تم لوگ دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کر. تو اگر ماشاءاللہ با کردار ہے، دیندار ہے، سارے معاملات اس کے پورے ہیں، تو بالکل اس سے نکاح کر لینا چاہیے اپنے بچے کا. اسی طرح سے لڑکے کی اگر ہم بات کریں تو لڑکا بھی صحیح عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، اچھا نفع کے بھی قدرت رکھنے والا ہو، شادی کی اہلیت رکھتا ہو. اور پھر حضور کی حدیث اس حوالے سے بھی ہے کہ جس بندے کے اندر تمہیں 2 چیزیں نظر آئیں نا، اس سے اپنی بچی کا نکاح کرا دو. 2 چیزیں حضور نے بڑی اہمیت دی اس چیز کو. ہمارے ہاں تو کیا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، جمال کئی معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن حضور نے بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ حدیث پاک ہے بالکل واضح طور پہ. حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا تمہیں اخلاق اور دین سب سے بہتر دکھائی دے، جس بندے کا تمہیں دین اور اخلاق سب سے بہتر دکھائی دے، اس سے اپنی بچی کا نکاح کرو. سبحان اللہ. تو بچہ ہو یا بچی دیندار ہونے چاہیے، دین کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. اب لڑکے کے دیندار ہونے کا مطلب لازمی نہیں کہ وہ عالم ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، قاری ہو تب دیندار ہے. نہیں، دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو مولوی ہے وہی دیندار ہے. نہیں، جو بھی مسلمان ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، دین کی طرف راغب ہے، وہ دیندار ہے. دیندار ہے. بے شک اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے سب سے زیادہ. بے شک. اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں اور ناظرین کو بھی ہم بتا چکے ہیں، ہم جہیز کا بھی تذکرہ اس میں کریں گے. جہیز جو ہے ایک معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے اور اس پر بڑا شور بھی مچتا ہے. سب لوگ جہیز کی جو ہے وہ خلاف بھی بات کرتے ہیں لیکن پسند بھی بہت کرتے ہیں. تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ، موقع کی مناسبت سے آپ نے بڑا پیارا سوال ایڈ کیا ہے جہیز کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسا بالکل المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ آپ زین بھائی، آپ اگر معاشرے میں نگاہ دوڑائیں نا تو کیا ہو رہا ہے اس جہیز کی وجہ سے کہ اللہ معاف کرے، اسی جہیز کی وجہ سے لوگ اللہ کی رحمت سے بھی پریشان ہونے لگے. بیٹی اللہ کی رحمت ہے اللہ پاک کی، اب اس سے بھی لوگ گھبرانے لگے. اچھا، کیا ہے کہ جب بچی پیدا ہوگی تعلیم و تربیت کا کیا بنے گا؟ جب تعلیمی تربیت بنے گی کل اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ جہیز کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر والدین جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. بہت سارے لوگ قبروں کی زینت بن چکے ہیں. بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں ان کے بالوں پر چاندی آ چکی ہے اسی وجہ سے. یعنی اس قدر اس کو ناسور بنا دیا گیا ہے اور ایک ایسی صورت بن گئی ہے کہ بس اس عذاب سے نکلنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ جس کو جو لعنت کہہ رہے ہوتے ہیں، لعنت، لیکن جب ان کی اپنی شادی کی باری آتی ہے تو بجائے لعنت کو نکالنے کے گھر لے آتے اور بغیر اس لعنت کے پھر اس چیز کو قبول بھی نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جہیز کا. اور دیکھیں نا، ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. پاک نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم پوری امت کے لیے نمونہ ہے. آپ نے اپنی بچیوں کا نکاح کس طرح سے کیا تھا؟ بالکل بالکل، یہ تو مثال ہے پوری کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اور مولا علی شیر خدا نے مولا علی شیر خدا نے ایک زرہ بیچی تھی غالباً. اچھا، اس کے پیسے لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تھے اور پاک نبی نے اس کو بیچا اور مولا علی کے پیسے سے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ سامان خریدا گیا. دیکھیں وہ کیا سامان تھا. کیا سامان تھا؟ ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. 2 تکیے تھے، ان کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. سادگی کی انتہا دیکھیں. ایک چکی، ایک گدا، ایک تکیہ، ضرورت کے چند کپڑے، چند برتن اور مشکیزہ، اور یہ ضروریات، یہ سامان حضور علیہ السلام نے اپنے گھر سے عطا فرمایا. اور آپ نے تمام بچیوں کی شادی ایسے سادگی کے ساتھ کی تھی. اور پاک نبی کی ذات کون سی ذات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہیں سونے کے بن کے میرے ساتھ چلا کریں.
کائنات کی دولت حضرت فاطمہ کے آپ دامن میں رکھ دیتے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو نمونہ بنایا، مثال بنایا، تاکہ لوگ جو ہیں بآسانی اپنے سارے معاملات کو جو ہے بآسانی جو ہے وہ طے کر سکے۔ اور اس چیز میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور جہیز دیکھیں نا، ایک دلہن ہے، وہ جب دولہے کے گھر میں جا رہی، مہمان بن کے جا رہی، بڑی میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، مہمان کے طور پہ جا رہی، ہمارے ہاں ایک مہمان آئے، کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میرے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، برتن بھی لے کے آئیے گا، نہیں، بیڈ بھی لے کے آئیے گا، کھانا پینا بھی لے کے آئیے گا، اچھا پانی کے لیے برتن بھی لے کے آئیے گا، نہیں کہہ سکتے نا۔ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ بات جو ہے مروت کے خلاف ہے، نہیں چلتا۔ تو وہ دلہن آپ کے گھر پہ مہمان بن کے آ رہی ہے، بے شک۔ تو آپ کو ان چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے، بندے کو انتظام کرنا چاہیے، اور ایسی اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے زین بھائی کہ بالکل ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور لکھوایا جاتا ہے کہ اتنا جہیز آپ نے لانا ہی لانا ہے، اور اگر نہ لائے تو اس کی زندگی کو مطلب اجیرن کر دیا جائے، اور بہت سارے واقعات، تانے دے دے کہ اس کو ایسی سوچ کر دی، بعض بچیاں خودکشی کی کر لیتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے، دل خراش واقعات سامنے آتے ہیں، اللہ معاف کرے اسی وجہ سے۔ اور بعض اوقات بوڑھا باپ جو ساری زندگی سوچتے آخر کار وہ قرضہ لیتا ہے بچی کی شادی کے لیے۔ اچھا، اتنا قرضہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اتارتے اس کا گزر جاتا ہے، آخر کار اپنا مکان بیچ کے اس کو وہ قرضہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، نبی پاک کی سیرت کو ہم سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بعض جو مرد ہوتے ہیں مفتی صاحب، میں نے خود دیکھا ہے یہ ہمارے معاشرے میں، کہ وہ تو اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ وہ پھر پیسے منگوانے بھیج دیتے ہیں اپنی اہلیہ کو کہ جی گھر سے لے کر آؤ۔ جی، وہ ظلم مطلب ہے الگ کرتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی یہ بھی جبر ہوتا ہے، بہت بڑا جبر ہے۔ ڈیمانڈ کی جاتی ہے بار بار کہ جی اپنے گھر سے اتنے پیسے لیں۔ جی جی، اور ایسے لوگوں کو کیا اس میں دین اسلام میں کیا ایسے لوگوں کا جی دیکھیں نا، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں اس کو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اچھا، والد سے کہتے ہیں کہ فلاں مکان میرے نام کر دے، فلاں پلاٹ میرے نام کر دے، اتنا پیسہ بھیج ورنہ تیری بیٹی کو طلاق دے دوں گا، یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ظلم ہے، اس کو ظلم ہے، اور ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ پاک نے واضح قرآن میں فرمایا، ایسے لوگوں کو اپنے دین کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل یہی معاملہ میری بہن کے ساتھ ہو جائے، پھر میرا کیا بنے گا، میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے، پھر میں کیا سوچوں گا۔ یعنی خود کو دوسرے کے مقام پہ رکھ کے بھی کبھی سوچنا چاہیے، اور اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ کل ہم اس کا جو ہے وبال نہ بھگت سکے۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ مفتی صاحب، آج کل جہیز فنڈ کے حوالے سے کچھ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آج کل ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل، واقعی زین بھائی آج کل جو ہے نا، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو بھی نیک کام کرتے ہیں نا، جی بالکل، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بڑے درد دل کے ساتھ آج یہ بات کر رہا ہوں، اکثر لوگ اس میں شامل ہیں، ہم لوگ اس میں دکھاوا کرتے ہیں، بالکل تصنع، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بالکل دکھاوا، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ہم اپنے عزیز رشتہ دار کو پانی کا گلاس نہیں پوچھتے، لیکن جہاں ہمارے عمل کی تشہیر ہو رہی ہو، نشر کیا جا رہا ہو، ہم لاکھ روپے اڑا دیتے۔ بالکل، تو ایسا عمل، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے، کہ یہ اللہ کے لیے عمل ہی نہیں ہے یہ۔ تو جب تک اس کی نمود و نمائش نہ ہو، اس وقت تک ہمارا دل جو ہے اس کو چین نہیں آتا۔ حالانکہ آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک کا فرمان کیا ہے کہ صدقہ، یہ صدقات ہے نا، تو صدقہ کس طرح دینا چاہیے؟ جو مسلمان صدقہ اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو عرش، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اب یہ جو آپ نے جہیز فنڈ کی بات کی ہے، اگر یہ لوگ رات کے اندھیرے میں جا کر ان والدین کو، ان مجبور کو اپنا چیک، اپنا یہ سامان پیش کرتے، اللہ پاک دین و دنیا ان کی سنوار دے گا۔ لیکن جس طریقے سے جہیز فنڈ کے نام پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ بچیاں بیٹھی ہیں، اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ سٹیج سے نیچے بیٹھی ہیں، بڑے بڑے عمراء اوپر بیٹھے ہیں، سینکڑوں لوگوں، ہزاروں لوگوں، بڑے بڑے مجموعوں میں، ٹی وی چینلوں میں ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے، غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ بچیاں سر جھکا کے بیٹھی ہیں، ماں باپ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، بھائی ان کے سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ غریب لوگ ہیں۔ اب پوری دنیا پہ اس کو مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کر سکتے تھے، ہم کروا رہے ہیں۔ آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اگر یہ معاملہ اللہ کے لیے ہے تو وہ تو اس کی جلوہ تو شارت سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، اور آپ جس طرح سے دل آزاری کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کو اللہ پاک اس کی جزا دے گا؟ کیا جزا ہے اس کی؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں آپ، دوسرے کی احساسات، کیفیات، اس کی غربت کا تماشا کر رہے ہیں آپ، تو یہ اجتماعی شادیوں کو اس طرح چل نکلا ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب
جس طریقے سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے نا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ اجتماعی شادیاں کروانا بھی چاہتے ہیں تو اس کو پردے میں رکھ کے اس طریقے سے آپ لوگوں کو رغبت دیں کہ آپ کے ساتھ کار خیر میں شامل ہو، اور عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کی مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اچھا، اب غیر محرم لڑکی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اب بالکل اس کو نمائش کے مقام پہ بٹھایا ہوں، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب نام مطلب ایک قاضی ہے ایک یا کوئی اجازت لینے جاتا ہے، مطلب اس کے لیے بھی بڑی شرائط ہے، قاضی اس عورت کو نہیں دیکھ سکتا، مطلب دیکھیں ساری دنیا اب اس کو دیکھ رہی ہے۔ دین کہاں رہ گیا؟ دین کا معاملہ ہے تو دین کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا کرے۔ جب تک ہم لوگ یاد رکھیں، جب تک اپنے دینی یا دنیاوی معاملات، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، صرف مسجد کی حد تک نہیں، مدرسے کی حد تک نہیں، صرف رمضان میں نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک دنیاوی معاملات ہوں، دینداری کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے نہیں رکھیں گے، پاک نبی کی سیرت کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ جی زین بھائی، ایک بات میں اپنے ناظرین سے بھی آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا بے شک کہ ہم لوگوں نے آج جہیز کے حوالے سے، اس کی نحوست اور وبال کے حوالے سے بھی سماعت فرمایا، تو آپ یہ کار خیر جو ہے نا، اپنے گھر سے آپ آغاز کیجیے۔ خدا را اس ظلم کو معاشرے سے ختم کیجیے، معاشرے کو اس ظلم سے، اس جبر سے پاک کیجیے، اور جہیز کی لعنت سے، اس مصیبت سے اپنے معاشرے کو بالکل پاک و صاف کیجیے، تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہم اگر دوسرے کو مجبور کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے شرائط رکھ رہے ہیں، کل ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے کوئی ظلم ختم کرنا چاہیں نا، تو اپنے اندر سے ظلم ختم کر لیں، اور یہ یقین کر لیں کہ ایک ظالم کی دنیا میں کمی آ گئی، ایک ظالم کی کمی آ گئی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے ہی آغاز کرنا ہے، ہم نے شروع کرنا ہے۔ ایسی بچیوں کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں، اپنا یا اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، جو خوش شکل بھی ہیں، خوش سیرت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسی بچیوں کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ پر کتنا کرم کرتا ہے۔ اس میں ایک جہیز فنڈ کے والے ذہن بھائی، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک بہت بڑا ظلم اور بھی ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم اور بھی ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اندازیاں کروائی جا رہی ہیں بچیوں کو بلا کے، 100 بچیوں کو، 500 بچیوں کو بٹھا دیں گے، قرآن اندازی کروائی جائے گی، اس میں 10 بچیوں کے نام نکلیں گے۔ 100 بچیوں کو آپ نے بلایا، 10 بچیوں کے نام نکلیں گے، 90 کو کہا جائے گا تمہارا نام ہی نہیں آیا۔ وہ بیچارے کس امید سے آئی تھیں کہ شاید آج کوئی ہماری مقدر کا، کوئی تقدیر کا ستارہ چمک جائے، اور وہ کتنے بوجھل قدموں سے وہ بیچاری واپس جا رہی ہوں گی۔ آپ کسی کو شادی میں بلائیں اور آپ کہیں جی یہاں قرآن اندازی کی جائے گی، جتنے بندوں کا نام آئے گا ان کھانا پیش کیا جائے گا، باقی کو واپس بھیج دیا جائے گا، تو یہ کتنی دل آزاری کی بات ہے، کوئی ایسے قبول کرے گا؟ تو اسی طرح سے جتنا کھانے کا انتظام ہوتا ہے اتنے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، ایسا کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس طرح سے آپ ان کی اور دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو خدا را جتنوں کو آپ دے رہے ہیں، مطلب یہ فنڈ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، ان کو جہیز کا سامان دے رہے ہیں، تو اتنے لوگوں کو بلائیے اور یہ ظلم مت کیجیے۔ اور یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے کہ ایک تو آپ نے ان کو نمائش کے مقام پہ بٹھا دیا، ان کی غربت کا مذاق اڑایا، اوپر سے آپ نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، بڑی سیر حاصل گفتگو تھی، دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ پھر اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹس بھیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔